बीबी को जो सज़ाएँ हुई वो ज़ाहिर है आज हमारे सियासी माहौल का एक हिस्सा हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और बहुत बड़ी यलगार जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई है इस फैसले को बुनियाद बनाकर। ये यलगार सच पर हुई है, ये यलगार शराफत पर हुई है। और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ ताकि आपके सामने रखूँ कि ये फ़ैसला है क्या। ये मेरे हाथ में है ये फ़ैसला। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जस्टिस फाइज़ ईसा का लिखा हुआ, जिसमें इन पैसों का जिक्र है। तो इनका अहाता हम कर लेते हैं ताकि बात जो है वो चमगोई तक ना रहे, जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। आज एक और अच्छी चीज़ हुई है, अहमद नूरानी साहब का वीलॉग जो है उसमें उन्होंने बरतानिया के हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया है। वो जजमेंट भी मुयस्सर है, मैंने अपने एक्स अकाउंट पे आज वो लगा भी दी है। जो दोस्त पढ़ना चाहें उस जजमेंट को पढ़ें, ख़ास तौर से उसके पैराग्राफ 45 और 84 को। देखिए वाक़यात क्या हैं, हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, मज़ीद आप देखेंगे हर रोज़ खुल कर सामने आएगी। मलिक रियाज ख़ानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज़ किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज़ करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नज़र आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक उनमें से जो ट्रांजैक्शन है जो शक की नज़र से देखी गई वहाँ बरतानिया में, वो 50 मिलियन पाउंड की ख़रीद थी जो अली मलिक साहब ने की हसन नवाज साहब से 1 हाइट पार्क कॉर्नर। इसके अलावा भी हैं दीगर भी वहाँ पे हुई ट्रांजैक्शंस। तो इस सब के तनाजुर में उन्होंने इन अकाउंट्स को देखना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने जो हमारे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मलीर की ज़मीन के हवाले से, जहाँ का ये कहा गया कि 16,000 एकड़ ज़मीन कराची के वस्त में दे दी गई बग़ैर किसी कीमत के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सरकार की ज़मीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन थी। इस ज़मीन की कीमत जो है वो कम से कम 460 अरब रुपए बनती है जो हुकूमत सिंध ने मुफ्त दे दी थी। उस फैसले को भी वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सामने रखा। आप जब बरतानिया हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ताकीद से और कितनी बारीक बीनी से उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि इस फैसले की रूह से ये नज़र आता है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में वाक़या हुआ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया। 460 अरब रुपए तखमीना लगाया, और जो पैसे बरतानिया में आए हैं हमें इनमें कोई रब्त नज़र आता है कि शायद ये वही पैसा हो जिसकी खोज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, या जो रकम वहाँ वो समझते हैं वाजिबुल अदा है, शायद इस रकम का उस रकम से कोई ताल्लुक़ है। इतनी बात उन्होंने की। ये उन्होंने नहीं कहा कि बरतानिया की सरजमीन पे कोई जुर्म हुआ है, ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि किसी जुर्म के ज़रिए हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चूँकि इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ कुछ शक की गुंजाइश है, हम नहीं चाहते कि ये ख़ानदान बरतानिया में रहे और इसका पैसा बरतानिया में रहे, लिहाजा ये ख़ुद भी चले जाएं। वीज़े उन्होंने कैंसिल किए उनके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बनाकर, और ये कहा कि ये पैसा जो लेकर आए हैं यहाँ बरतानिया में ये भी ले जाए। अब इस हवाले से मलिक रियाज ख़ानदान ने अपीलें की, और ये जो जजमेंट है जिसका हवाला अहमद नूरानी साहब ने दिया है वो उनकी वीज़ा कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ अपील की जजमेंट है जो इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट में गई। और वहाँ उस जजमेंट में उन्होंने इन तमाम वाक़यात का जायज़ा लिया, हाई कोर्ट ने इंग्लैंड एंड वेल्स के। तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि ये आप की अपील हम मुस्तरद करते हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। और उसकी तनाजुर में इस पैसे का तस्वीया होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नज़र से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें ये साबित नहीं करना कि ये पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें ख़राबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो एक मायदा होता है मलिक रियाज ख़ानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस मायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं वो उन्होंने उनका जिक्र इस फैसले में कर दिया है पैराग्राफ 45 और 84 में।
انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے، یعنی کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہے، ایک طرف علی ملک صاحب ہیں، دوسری جانب نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دو فریقین کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رقوم وہاں فریز کی گئی ہیں، جو اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور وہ رقم جو ان اکاؤنٹس میں موجود ہے اس کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا، جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے واجب الادا 460 بلین روپے کی ادائیگی کے لیے، اور یہ ادائیگی ہونی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو۔ لہٰذا اس فیصلے میں ہی، اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا، اور فیصلے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رقم ہم ریلیز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے، وہاں ڈالیں گے آپ، اور براہ راست یہی ہوتا ہے۔ پھر 6 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان۔ اسی دن 6 نومبر کو نیشنل کرائم ایجنسی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، اور اس پریس ریلیز کا بہت چرچا اس ججمنٹ میں بھی ہوا جو رانا ناصر جاوید صاحب نے دی، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس پریس ریلیز میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہتی ہے that money will be returned to the state of Pakistan۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، ان کو لے کر ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ یہ پیسہ تو خزانے میں آنا تھا، یہ اس اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ شاید اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پیسہ خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، جہاں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگی کرنی تھی ملیر کی زمین کی۔ یہ بالکل غلط مفروضہ تھا، اور آج یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی مفروضہ تھا۔ معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گا جو کھولا گیا ہے ملیر کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے، اور یہی ہوتا ہے۔ 6 نومبر 2019 اہم ڈیٹ ہے، اسی دن وہ پریس ریلیز ہے، اسی دن یہ معاہدہ ہے۔ کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے۔ کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ 29 نومبر کو 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو، وہ حکومتی زمین تھی، وہ سرکاری زمین تھی، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے۔ یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے۔ تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا یا آنا تھا، لیکن اس میں ایک قدم اور تھا۔ جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا۔ اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی۔ سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے۔ جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مد میں، اور یہی ہوا۔ 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے بنتے تھے وہ روپیوں میں، اس کا جو متبادل تھا، جو فارن کرنسی تھی، وہ تو سیدھا پہلے دن ہی 171 ملین پاؤنڈ
وہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں. اس کا جو ایکویولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے متبادل روپیوں میں جو ہوتا ہے، وہ گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. لہٰذا یہ یاد رہے کہ پہلے دن ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 171 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا. اس کے متبادل 34 ارب روپے پڑے رہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ وہاں سے باہر نہیں نکلا. اس کے بعد ڈیویلیویشن ہوئی، مارک اپ آپ جانتے ہیں 18-20% بھی رہا، وہ رقم بڑھتی رہی وہاں پڑی بھی. کچھ رقم اس 34 ارب سے پہلے بھی بحریہ ٹاؤن نے جمع کرائی تھی. لہٰذا 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے پاس 94 ارب روپے موجود تھے. یہ 34 ارب روپے کوئی 20-30 ارب روپے بڑھ چکے تھے ڈیویلیویشن اور مارک اپ کی وجہ سے. 94 ارب روپے 9 جنوری 2024 کو 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے. ایک پیسہ بھی کہیں اور نہیں گیا. لہٰذا کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان ہوا یا عمران خان یا کابینہ نے نقصان پہنچایا؟ یہ معاہدہ برطانیہ میں بھی یہی تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کو دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے پاس جب آ گیا، سپریم کورٹ کی ثوابدید تھی کہ یہ پیسہ وہ آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتے یا وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو دے دیتے. سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس پیسے کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں بانٹ دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا. تقریباً 50 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو دیا گیا اور تقریباً 44 ارب روپے سندھ حکومت کو دے دیے گئے. تو اب کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو یا ریاست پاکستان کی کسی اکائی کو یا کسی ایجنسی کو ایک پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے، یا یہ کہ اس پیسے کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کسی طریقے سے موڑ دیا، اس نے یہاں جانا تھا، اس خزانے میں جانا تھا، اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں موڑ دیا؟ بالکل یہ ایک لغو داستان ہے جو جتنے دن آگے بڑھیں گے آپ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیے. دونوں جو ہماری پاکستانی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی 23 نومبر 2023 کی اور یہ رانا ناصر جاوید کی ججمنٹ، ان کو غور سے پڑھیے. اور آج جو میں نے یو کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ججمنٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لگائی ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے، پیرا 45 اور 84، اور آپ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. تمام جھوٹ جو تھا وہ اب چھٹتا چلا جائے گا، روز چھٹے گا. اس کے ساتھ ہی رانا ناصر جاوید صاحب نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ جو ٹرسٹ بنا تھا، لیکن ٹرسٹ کی زمین مئی 2019 میں خریدی جاتی ہے. اس وقت ٹرسٹ چونکہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا، ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرسٹ قائم کرنے کا. اس وقت لکھا گیا کہ برائے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ یہ زمین منتقل کی جاتی ہے ذوالفقار بخاری صاحب کو. ذوالفقار بخاری صاحب نے وہ زمین امانتاً اپنے پاس رکھی، اور جب 2020 میں ٹرسٹ بن گیا تو اس کو منتقل ہو گئی. تو یہ زمین ٹرسٹ ہی میں رہی. یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے، اس پہ ایک یونیورسٹی تعمیر کی گئی، یونیورسٹی چلی، آج دن تک وہ چل رہی ہے. اب اس کو بند کرنے کی سازش ہے. تو کس طرح یہ عمران خان یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ اسی نوعیت کا ٹرسٹ ہے جیسے شوکت خانم ایک ٹرسٹ ہے، جیسے نمل یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے. کیا ان کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام اربوں ہاں روپے، پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے شوکت خانم، وہاں 10 ارب روپے آپ اور میں دیتے ہیں ہر سال. تو کیا وہ 10 ارب روپے کسی کی جیب میں جاتے ہیں؟ وہ وہاں نادار جو مریض آتے ہیں ان کے علاج پہ خرچ ہوتے ہیں. اور یہی کچھ القادر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا. جو بھی رقم وہاں آئی، جو بھی زمین تھی، جو بھی عمارت تعمیر ہوئی، اس کا فائدہ صرف اور صرف غریب بچوں کو تھا جن کو مفت تعلیم وہاں پہ دی جا رہی تھی. یہ کہنا کہ یہ عمران خان کی ذات یا بشرا بی بی کی ذات کو کوئی منفعت ہے، اس سے بدترین جھوٹ نہیں ہو سکتا. ایک ایسی یونیورسٹی جس کا مقصد ایک روحانیت کی طرف راغب کرنا، روحانیت سے منسلک تعلیم دینا، وہاں اور بھی کورسز تھے، لیکن اس پوری یونیورسٹی کا ماحول جو تھا وہ سیرت النبی کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں. اس فیصلے نے یہ کہا کہ یہ یونیورسٹی اور یہ ٹرسٹ شام ہیں، جیسے کہ وہاں پڑھنے والے بچے وجود نہیں رکھتے، جیسے وہ عمارت وجود نہیں رکھتی. اس کو کس طرح آپ نے شام کہہ دیا؟ شام کہنے کی وجہ سے یعنی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کا وجود نہ مان کر یہ کہا گیا کہ یہ تمام رقم جو اس یونیورسٹی میں گئی ہے تصور کیا جائے گا کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جیب میں گئی ہے، اور اس بنیاد پہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے. یہ بونڈا فیصلہ جس کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا.
جن کو اپنے وقار کا احساس کرنا چاہیے تھا. کوئی عالم ہے, کوئی اور رتبہ رکھتا ہے معاشرے میں, کم از کم واقعات کو جان تو لیں, پڑھ تو لیں. کسی کے کہنے پر آ کے جھوٹ کی طرفداری کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو جانیں, ان فیصلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو نہیں پڑھ سکتا وہ سنیں, غور کریں. کسی پہ تو اعتبار آپ کو کرنا ہوگا. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ اپیل میں ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے. جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سخت تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدالتی نظام کو کمزور کیا جائے, من پسند ججوں کو مقرر کیا جائے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر روز جو جج صاحبان مقرر ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, جس میں حکومت کی اب ایک ایسی اکثریت ہے جس کو کوئی اور توڑ نہیں سکتا, وہ وہی جج ہیں جو حکومت کے اور اوروں کے منظور نظر ہیں. اس ماحول میں بھی ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے, ہم اخلاق کی بنیاد پہ بھی لڑیں گے, ہم سوچ اور فکر کی بنیاد پہ لڑیں گے. آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے, آپ سوال کیجئے, جھوٹ کو اجاگر کیجئے. اگر میری بات میں کوئی سکم ہے, کوئی کمی ہے, کچھ میں چھپا رہا ہوں, تو خدا کے لیے مجھے بتائیے. بالکل میرا گریبان تھامیے. میں آپ کے سامنے پوری درد مندی سے اور پورے وثوق سے بیٹھا ہوں کہ میرا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے, اور سچ کو اب کوئی نہیں چھپا سکے گا. جو بشرا بیوی کے ساتھ کیا انہوں نے, ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. 2021 میں وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی بنتی ہیں. بس اس ایک عمل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ 7 سال جیل کی سزاوار ہے, یہ ایک شرم کا مقام ہے. یہ ایک حملہ ہے, سیاسی حملہ نہیں, یہ ذاتی حملہ ہے. یہ عمران خان کے گھر پر حملہ ہے. ہم سیاست کو کسی اور نہج پہ لے جا رہے ہیں. جہاں سیاست نہیں رہتی, وہاں ہم بالکل ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جہاں پھر ہر ایک کا گریبان ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش مندی کا دامن تھامیے. ہم ہر سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں, اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں فلاح ہو, تاکہ اس ملک میں امن آئے. جو تناؤ کی صورتحال ہے, جو انتشار کی بات ہوتی ہے, وہ ختم ہو. ہم اس ملک میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں, ہم شرافت کی بحالی چاہتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں, کمل شوذب بی بی بات کریں گی, ہماری ویمنز ونگ کی یہ صدر ہیں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے اپیل کریں اور سچ کو آپ کے سامنے لائیں. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی 50% اس ملک کی آبادی ہے خواتین کی, وہ بھی اسی ملک جس کا ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہیں. لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے خواتین کے ساتھ ظلم ہوا, ستم ہوا, اور ان خواتین کے ساتھ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا چیئرمین عمران خان سے ہے, اگر وہ خواتین سیاست میں ہے تو بھی وہ مظلوم بنی, اور اگر وہ عمران خان کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو سیاست میں گھسیٹ کر ان پر ظلم کیا گیا. بات ہو رہی ہے بشرا بی بی کی. جس طرح ابھی سلمان صاحب نے فرمایا ہے کہ 7 سال کی قید آپ نے دیکھی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا. پچھلے 1.5 سال سے 9 مئی کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, جہاں ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے, 200 کے لگ بھگ جھوٹے کیسز بنانے کے ریکارڈ قائم کیے گئے. سائفر جیسے, عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا. وہاں سارا ٹارگٹ ان کے گھر میں جو پردہ دار ان کی زوجہ ہیں, جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے جن کا نام بشرا بی بی ہے, صرف ان پہ کیا گیا. اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں خواتین اگر سیاست میں آ جائیں تب بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ کسی سیاست دان کے گھر میں موجود ہو تب بھی انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی داغ بیل کسی اور نے نہیں, موجودہ حکومت کے جو روح رواں ہے, محترم شریف خاندان ہے, یہ ان کی ڈالی ہوئی ہے. اپنے گھر کی بہو بیٹیاں ہوں تو FIA کو بھی فوراً بھگایا جاتا ہے, سائبر کرائم بھی فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے, دور دراز لوگوں کو پاتال میں سے بھی گھسیٹ کے لے آیا جاتا ہے کہ آپ نے ذل الہی کے خلاف ایک لفظ کیسے بول دیا. ملک کے سب سے بڑے صوبے پر ایک جعلی فارم 47 کے نتیجے میں لائی گئی ایک خاتون کو مسلط کیا گیا ہے. پورے پاکستان کی 50% آبادی کی عزت ایک طرف, ساری خواتین کی عزت ایک طرف, لیکن ان محترمہ کی عزت دوسری طرف.
ہم سب کی عزت کے لیے ایک پیمانہ رکھنے کی بات کرتے. ہمیں افسوس ہے کہ جب جیل میں ٹرائل کیے جاتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی ان ٹرائل کا حصہ ہوں, وہاں پر نہ آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے, بس کچھ فرمائشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جس طرح بشریٰ بی بی کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ سزا دی گئی, جو ابھی سلمان راجہ صاحب نے قانونی طور پہ آپ کو بیان کیا, یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سارا ٹارگٹ عمران خان ہے, اور ان کو جھکانے کے لیے, ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بشریٰ بی بی کو تنگ کر کے, ان کو غیر ضروری اور غیر قانونی سزائیں دے کے. میں یاد کراتی چلوں 9.5 مہینے اس خاتون کو ناجائز قید میں رکھا گیا جھوٹے کیسز میں. عدت میں نکاح جیسا گھٹیا غلیظ کیس پاکستان کی قانون کی جو کتابیں ہوں گی اس کا تاریخ ترین باب ہے. شرم آتی تھی ہمیں, ہم سب خواتین جا کے جب وہاں اندر ہیئرنگ سننے جاتی تھی تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے. بشریٰ بی بی کی اکیلی کی تضحیک نہیں وہ ہو رہی تھی, وہ پورے پاکستان کی خواتین کی عزتوں کو چھالا جا رہا تھا, اور وہ سلسلہ بند نہیں ہوا. یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس میں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, وہ اصل میں صرف بشریٰ بی بی بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. کیونکہ عمران خان کو جس طرح جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو ڈیلیں ان سے من مانی مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی, تو بشریٰ بی بی کو پھر 7 سال قید دے دی گئی. میں یہاں پہ ذرا دہراتی چلوں کہ پوری گرمیاں بشریٰ بی بی کو کس طرح رکھا گیا. پہلے جب انہیں بنی گالہ میں بند رکھا گیا تو ان کے کمروں کو, ان کے غسل خانوں کو بگ کیا گیا. بارہا وہاں کمپلینٹس ہوئی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے بھی یہ شہراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رات کے 12 بجے ایمبولینس اندر گئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وجہ سے گئی. ان کے کھانے میں زہریلا مواد ڈالا گیا جس سے ان کی زبان پہ چھالے نکل آئے. اس کے بعد جس وقت ان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تو ان کا شدید گرمی کے دنوں میں ان کے بستر پہ رات کو پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکے. کمرے کی بجلی بند کر دی جاتی تھی, کمرے میں چوہے چھوڑے جاتے تھے, ان کو نظر بند رکھا گیا. کتنے کتنے دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی, نہ ان کے خاندان والوں سے نہ وزیر اعظم عمران خان سے. اس سب ٹارچر اور تشدد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جھک جائیں, وہ ٹوٹ جائیں اور جا کر پریشرائز کریں کہ جناب آپ مان جائیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن آفرین ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی نہیں توڑا جا سکا. وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں, پرسوں سے, کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے. نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا, کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اسی مذہب کے رنگ کی نتیجے میں جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا گیا تھا, گولیاں ماری گئی تھی, اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا تھا, کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا تھا. لیکن یہاں پر میں ان سب کو جو روز تھوڑی دیر کے بعد آ کے حکومتی چینل تو نہیں, چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی جتنے نمائندے ہیں جھوٹی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, میں یاد کرا دوں کہ 8 فروری کو آپ کا یہ چورن عوام ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے, اور جب جب آپ آ کے یہ چورن بیچتے ہیں تب تب عوام اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور غصے کا شکار بھی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ کے اس بیان بازی کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچتے ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور وہ اصلیت نکال کر لاتے ہیں. جس سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس سوشل میڈیا کو ٹریگر کرنے کی بھی ماشاءاللہ سے جو بیسک کیٹلسٹ ہیں وہ آپ خود ہیں. آپ جب آ کے, کیونکہ آپ سچ چھپا نہیں سکتے تو آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور جب آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر حقائق نکال کے لے آتے ہیں. اور اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی, کہ ہمیں آپ کی 50 پریس کانفرنسز کے بدلے میں صرف 1 دفعہ جواب دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ عوام پہلے ہی سارے حقائق جانتی ہے. جہاں تک مذہبی رنگ دینے کی بات ہے تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ.
اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا لیڈر محافظ ناموس رسالت ہے، اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے آواز بلند کی ناموس رسالت پہ، 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا، میرے لیڈر نے عمران خان نے یہ بات بلند کی دنیا میں جا کے ہر فورم پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ یاد کریں ان کی وہ سپیچ UN کی، جس میں انہوں نے آواز دے کے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ یہی میرا لیڈر ہے، آپ اٹھا کے ان کی تمام 4 کیسز کے اب تک فیصلے ہوئے ہیں، 3 کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اڑ گئے ہیں، وہاں پہ اب چوتھے کا بھی یہ سب سے کمزور فیصلہ ہے۔ یہ آپ صورتحال جو آرگومنٹ آپ ادھر کرتے ہیں سیم وہ آرگومنٹ ہائی کورٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ججز ہیں اور ان میں سے آپ ہائی کورٹ میں بھی آ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں پہ کمزوری ہے؟ اور جو کہا جا رہا ہے ضد اور انا سے آگے نکلے، وہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو بھی اس نظام کے کرتے دھرتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا، جو ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ہم انہی سے بات کر رہے ہیں اور باقی تمام سے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس ضد اور انا ججز کو کہہ رہے ہیں کہ ججز سے فیصلہ کروانے والوں سے کہہ رہے ہیں؟ سب میں یہ معاملہ ہے۔ ججز تو بیچارے ہم سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں، لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں تاکہ شرافت اور آئین اور قانون کے مطابق بات ہو۔ دیکھیں، یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں، جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ عدالت میں بھی رکھی گئی ہیں، لیکن ان کا اس فیصلے میں ذکر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو پھر فیصلہ دینا ممکن نہیں تھا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جیلا موہن جہانگیر سے ہم بچپن سے آپ کو سنتے ہیں، آپ ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں، آپ کے پائے کا کوئی وکیل بہت کم وکیل ایسے ہیں، آپ اتنی بڑی کاز القادر ٹرسٹ روحانی تعلیم کے لیے جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو جب ملک ریاض کا نام آتا ہے تو اس قوم کا ہر بچے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، قبضہ مافیا، زمینوں پہ قبضے کرنے والے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے تو کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا، یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے 458 کنال زمین آپ کو مفت میں دی؟ اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ قبضہ مافیا سے ایک اتنے بڑے کاز کے لیے آپ نے قبضہ مافیا سے زمین لی، اور قبضہ مافیا نے آپ کو فری میں زمین دی جو اس سے پہلے قبضے کرتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ شوکت خانم یا کسی بھی اور ٹرسٹ کو دیکھیں، جو کراچی میں ہمارے بہت سے ٹرسٹ ہیں، انڈس، آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے جو متمول لوگ ہیں وہی خیرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں جو ہم اتنے متمول نہیں ہیں، لیکن بڑی خیرات جو ہے وہ متمول لوگوں کی جانب سے ہی آتی ہے۔ اب ایک خیراتی ادارہ جو ہے وہ ہر شخص کی وہ ذاتیات یا اس کی زندگی کو نہیں پھرولتا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے میں بلڈر ہوں، میں کنسٹرکٹر ہوں، میں جلدی بلڈنگ بھی بنا دوں گا، زمین بھی میں لے دیتا ہوں، تو کوئی آر نہیں تھا اس سے یہ زمین لینے میں یا بلڈنگ بنوانے میں، کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو وہ نہیں لے رہے، وہ ایک یونیورسٹی مفاد عامہ کے لیے کام کرا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر مفاد عامہ کے لیے زندگی کے کسی بھی دور میں کام کرنا چاہے تو میں تو اس کو منع نہیں کروں گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پیسہ کما لیا، اب میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو فبیا کرے، میں اس کا یہی جواب دوں گا۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ۔ بلاول ہاؤس بنانے کے لیے یہ زمین نہیں لی گئی تھی، یہ القادر ٹرسٹ کے لیے لی جی صاحب، اس طرح القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، جج نے یہ فیصلہ دیا تھا 2004 میں سپریم کورٹ نے اس کو مس کرنے کا، جی بالکل، اس سے بانی چیئرمین کو آپ لوگوں نے آگاہ نہیں کیا، کنٹرول کمیٹی میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی، یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا تھی کہ بانی چیئرمین کو بتایا نہیں، پارٹی کو اعتماد سے نہیں لیا، پارٹی کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا؟ اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ یا پاکستان کے لیے سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کوئی اسٹریٹ پاور کا بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا؟ سپلیمنٹری اسی کا لے لیجیے گا کہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شوکت صاحبات جو کہ وومن کی لیڈ بھی کرتی ہیں، وہ خود وہاں پہ نہیں تھی، وہاں پہ کافی جو وکلاء تھے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ آتی لیڈ کرتی، فیصلہ آیا تھا بڑا فیصلہ، احتجاج کرتی، تو اس میں یہ بڑی ایک ڈرا بیک سمجھا جا رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، فیصلہ جو ہے جس طریقے سے دیا گیا، 2 دفعہ اس کو مؤخر کیا گیا، اس دن مجھے نہیں آنے دیا گیا اندر۔ دیکھیں، پچھلے 2 سال سے میں مقدمات میں ہوں، پارٹی میں ایک میرا عہدہ بھی ہے،
جب ان کا دل ہوتا ہے مجھے آنے دیتے ہیں, جب دل نہیں ہوتا نہیں آنے دیتے. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کس کو رسائی ملتی ہے, کس کو رسائی نہیں ملتی. لیکن دیکھیں یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ واحد پروٹیسٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پروٹیسٹ وہ ہے جو اخلاقی سطح پہ کی جائے, اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو ہم چھو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مارکا ہوگا. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں, اس کا موقع بھی آئے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے فکری بات ہے. ایک فیصلہ آیا ہے نا, ایک تحریر آئی ہے, اس تحریر کے جھوٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس جھوٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دلیل کی سطح پہ بات کی جائے. جو فیصلہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا جائے, اس کے مندرجات بیان کیے جائیں. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آگے اور کیا ہوگا, کس نوعیت کی پروٹیسٹ ہوگی, وہ ہم دیکھیں گے. جہاں تک ایک منٹ جہاں تک 2004 کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ 2004 کا ایک فیصلہ تھا. یہ ہمارے کچھ دوستوں کے علم میں تھا, کچھ کے علم میں نہیں تھا, میرے علم میں نہیں تھا. لیکن اس کو ہم اپیل میں اب بہت زور سے اٹھائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے الیکشن ٹرائیبیونل بھی جو انہوں نے بنائے ہیں, جو ریٹائرڈ ججز کو انہوں نے مقدمے دے دیے ہیں, جو ہماری الیکشن کی اپیلیں تھیں, اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان میں وہ شامل ہیں لوگ جو پی سی او کے جج تھے, جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان کی تو اپوائنٹمنٹ وائڈ اب انیشو ہے, ان کو کبھی جج تصور ہی نہیں کیا جائے گا. چن کے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں, چن کے ایسے لوگوں کو ہمارے مقدمے دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہماری اعلیٰ عدالتیں ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ یہ اہل نہیں ہے کہ یہ عدالت میں بیٹھیں. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ابھی کنول شذر نے بھی بات کی کہ یہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے, کبھی آپ کی پارٹی کے لیڈر اور کبھی ان کی مسز کے اوپر تہمات لگائی جاتی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس 45 کے قریب ایم ایل ایز اس وقت موجود ہیں, پارلیمنٹ موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. ان سارے مدعوں کو لے کر عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ پریس کانفرنس یا ٹویٹس کرنے سے کیا ان کی جو دیکھیں عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں نا, عدالتیں تو اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں نا. ہم 2 سال لگائیں کسی ایسی عدالت کے سامنے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں, وہ بھی ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مقدمہ نہیں کرتے, توہین کا وہ یا حد تک کا وہ مقدمہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے شرافت کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کرنا ہے. معاشرے کو ان اقدار کو اپنانا ہے, ان اقدار کی نفی کرنے والوں کو برا سمجھنا ہے. جی کنول. جی میں اے ٹی سی اسلام آباد میں تھی, کیونکہ جتنے ناجائز قسم کے جھوٹے اس وقت کیسز بنائے جا رہے ہیں, تو کبھی ہم ایک عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی دوسری عدالت میں ہوتے ہیں. جس وقت یہ فیصلے کا ٹائم تھا اس وقت ہم اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ اے ٹی سی اسلام آباد سے کنفرم کروا رہے تھے. آپ لائر ہیں, آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں لڑتے بھی نظر آتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت کا چیئرمین بیک ڈور رابطے کر رہا ہے آرمی چیف کے ساتھ, ملاقات کی بھی بعض گشت ہے شہری اقتدار میں. تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کی گورنمنٹ گرائی, مختلف معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو کیا آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے آپ کو بیک ڈور ہو گئی, یا حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ نہیں, دونوں سطحوں پہ ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیں ہم مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے, جو عوام ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے. تو جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں, اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں, یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے. اس میں کوئی آر نہیں ہے, یہ ایک ملک کی حقیقت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت ہے, ایک زمینی حقیقت ہے کہ ان کا رول ہے. ایجنسیاں موجود ہیں, ہمارے لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں, ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں. تو ہم ہر سطح پہ گفتگو کریں گے. سر جب معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا ہے, کیس ختم ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی حکومت ایک اور کیس جو ہے دائر کر دیتی ہے اور ٹرائل کورٹ کے اندر دوبارہ پھر سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے, جس کے بعد خان صاحب جو ہے دوبارہ پھر سے ان کا جو جیل کے اندر دوبارہ ہے پڑ جاتا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے بعد خان صاحب باہر آ سکیں گے, یا حکومت کی جانب سے مزید کوئی کیس جو ہے وہ دائر کر دیا جائے گا اور خان صاحب کا دورانیہ جیل کے اندر مزید؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جھوٹے مقدمے بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں. میرے اوپر 18 فوجداری مقدمے جو ہیں پچھلے 1 مہینے میں بن چکے ہیں. روز میں اٹھتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے میں نے کہیں آگ لگا دی ہے, میں نے کہیں حملہ کر دیا ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان مقدموں کا سامنا کرتے رہیں گے, اور فیصلہ عوام کرے گی. کہ جب عوام کی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے بونڈے جو مقدمے ہیں, جو بونڈے فیصلے ہیں, ان کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں رہتی, کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ لندن میں کہا گیا کہ یہ پیسہ ریاستی پاکستان کی امانت ہے, ان کو واپس جانا ہے. تو اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے تو یہ پیسہ تو پاکستان کے قومی خزانے میں, جی میں نے یہ عرض کیا,
नहीं, मैंने अर्ज किया, क्यों आया और एनसीए को सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसने दिया? जी मैंने यही तसारा अर्ज करके आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसने हवाला दिया है उस बाहमी मायदे का जो अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुआ। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जो हमने फ्रीज़ किया है इसको हम डी फ्रीज़ कर रहे हैं ताकि इसको सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में डाला जाए जो बहरिया टाउन की ज़मीन की अदायगी के लिए खोला गया है। ये उस मायदे में लिखा हुआ है। दस्तावेजी सबूत है आपके जी पास? आप, मैंने ट्विटर पे लगा दी है वो जजमेंट इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की, उसका पैरा 45 और 84 जाके पढ़िए। उन्होंने उसमें उस मायदे का हवाला दिया और कहा मायदा हुआ ही ये था, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि वहाँ से पैसा जो है ख़जाने के लिए भेजा गया था और यहाँ काबीना ने उस अकाउंट में भेज दिया। बिल्कुल ये बेबुनियाद और लग़्व बयानिया है।